अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी। मैं आपके साथ मोहम्मद अशमल जामी। IMF की रिपोर्ट आज आपने देखी होगी। पाकिस्तान में करप्शन के हवाले से जो मुस्तकिल चैलेंज करार दिया गया है, सियासी और मुआशी अशराफिया का जिक्र है कि वो जेबें भर रही है। IMF हमें कर्ज भी देता है और फिर करप्शन के हवाले से छितरौल भी कर रहा है। गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, करप्शन पर काबू और कर्ज लेने के मामलात, इस सब के ऊपर बहुत तफसीली रिपोर्ट है जिसके ऊपर खुलकर तनकीद हो रही है। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन साथ हम देख रहे हैं कि दो और बड़े अहम इश्यूज खुल के सामने आए हैं। बलूचिस्तान में पहले तो हमने आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की तब्दीली देखी, अब बलूचिस्तान में आवाज़ें उठ रही हैं कि सरफराज बुख्ती साहब की सरकार का तख्ता उल्टा जाए। और ये आवाज़ उठी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मीर दोस्तान डुमकी की जानिब से। साथ लियाकत लैडी साहब हैं पीपल्स पार्टी के MPA क्वेटा से, वो भी हम आवाज़ हैं। क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी ये फैसला कर चुकी है? क्या कोई फार्मूला 2.5 साल का तय हुआ था? क्योंकि हुकूमत बलूचिस्तान के ज़िम्मेदारान ये बताते हैं कि ये ज़ाती अनात पर मबनी शिकवे शिकायत हैं जिसकी वजह से ये आवाज़ें उठ रही हैं। इन मामलों पर गौर करने के लिए आज मैंने ज़हमत दी है हमारे इंतहाई निगार जनाब हफीजुल्लाह न्याई साहब को, और साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मीर दोस्तान डोमकी साहब। न्याई साहब, मैं ज़रा आपसे तो तफसीली बात करूँगा, अगर इजाज़त दें तो मीर साहब से हम बात कर लें, समझ लें कि मामला है क्या। मीर साहब बहुत शुक्रिया। ये आपके हवाले से आवाज़ उठ रही है हुकूमत की तब्दीली के, सरफराज बुख्ती साहब की हुकूमत ख़त्म की जाए। क्या वजह बनी कि आपने ये मुतालबा किया? देखिए, मुतालबा मैंने नहीं किया, मुतालबा अपने पीपल्स पार्टी की तरफ से है। उनके लीडरशिप ने ये फैसला किया है कि वज़ीर आला इन हाउस चेंज होना चाहिए, पीपल्स पार्टी का ही आएगा, क्योंकि 2.5 साल का मुआदा था पीपल्स पार्टी और नून लीग के बीच में। अच्छा, कोई 1.5 साल हो चुके हैं मेरे ख्याल बुख्ती साहब की हुकूमत को, 1 साल रहता है। ये पीपल्स पार्टी की अपने ही एक लीडरशिप ने फैसला किया हुआ है। देखिए, बलूचिस्तान के हालात से आप ज्यादा वाकिफ हैं। कोई 1.5 साल पहले के हालात आप देखें, और जब से इन्होंने हलफ उठाया वज़ीर आला का, हालात कैसे हैं। करप्शन अरूज पर है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, गुड गवर्नेंस नहीं है, हमारे अफवाज के लोग शहीद हो रहे हैं, हालात इतने खराब हैं। इसकी वजह से करप्शन अभी अरूज पर है और लोगों में एक अजीब सी घबराहट है बलूचिस्तान में कि हालात कैसे होंगे आगे जाके। तो इस वजह से इनकी लीडरशिप ने सोचा है कि इन हाउस चेंज आना चाहिए। लेकिन मैं तो बिलावल साहब के ज़िम्मेदारान, उनके तर्जुमान की जानिब से सुन रहा हूँ कि मेरी बात हुई, वो तो इसकी ऑफिशियली तरदीद कर रहे हैं। सर, ऑफिशियली तरदीद तो सूबाई गवर्नमेंट करे ना, ऑफिशियली तरदीद तो आपकी आनी चाहिए, बिलावल हाउस से, मीडिया सेल से आनी चाहिए ना सर। सही। तो वहाँ से तो कोई इतने घंटे गुजर गए, रात को 8 बजे न्यूज ब्रेक हुई, उसके बाद कोई तरदीद आई है जी वहाँ से? मीर साहब ये बताइए कि ये बलूचिस्तान में हम एहतराम करते हैं बिलावल भुट्टो साहब, उन्होंने देखा है कि बलूचिस्तान के हालात क्या हैं। 2008 में देखे इन्होंने, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो आगाज हकूक बलूचिस्तान लाए थे इन हालात पे। अभी की हुकूमत वो देख रही लीडरशिप की, इसकी वजह से कितने हालात खराब हुए हैं। इन्होंने सोच लिया है कि इन हाउस चेंज आना चाहिए, इसको हटाना चाहिए, पीपल्स पार्टी का ही वज़ीर आला होगा 1 साल का। और अच्छा, पीपल्स पार्टी का ही वज़ीर आला होगा, लेकिन अभी आप फरमा रहे हैं कि 2.5 साल का फार्मूला था। 2.5 साल पूरे नहीं हुए ना फार्मूला, 2.5 साल में से 1 साल रहते हैं, 11 महीने 1 साल रहते हैं, वो पीपल्स पार्टी का रहते हैं, वो अपना ही CM लाएंगे, उसके बाद 2.5 साल पूरे। आपकी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर से गुफ्तगू हुई इस मामले के ऊपर? मेरी तला है कि आपकी बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल बोला कि 2.5 साल का हमारा एग्रीमेंट है। और नून लीग सोच रही है कि वो इस मामले में अगर पीपल्स पार्टी इन हाउस तब्दीली करती है तो साथ देगी उसका? इन हाउस करती है तो नून लीग तो उनके साथ है, कोई भी CM लाए ना जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि सरफराज बुख्ती साहब की काबीना के लोग ये कहते हैं कि आपने तरक्याती फंड्स बढ़ाने की मांग की थी, उस पर बुख्ती साहब ने इनकार किया, इसलिए आप उनके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। तरक्याती फंड नहीं दिया गया इस दफा, ये उनकी सोच है। उसने तरक्याती फंड अपने मनपसंद लोगों को, ऐसे लोगों को दिया है, किस किस नाम पे दिए हैं और अपने हल्के में कितना ले गया है, PDMA के साथ क्या सलूक किया गया है, PDMA के अरबों रुपए कहाँ गए, उनका कोई ऑडिट नहीं है। 1.5 साल में PDMA के कितने पैसे विड्रॉ हुए हैं, अरबों रुपए, और 1-1.5 साल में बलूचिस्तान में कोई डिजास्टर भी नहीं आया, अल्लाह का शुक्र है। और ये पैसे निकले हैं PDMA के पैसों में से, जो रिलीज निकले। मीर साहब, आपका ये जाती शिकवा के तरक्याती फंड्स नहीं मिले, ये वजह नहीं है? नहीं, मुझे कोई जाती शिकवा नहीं है उससे। तो आप जब से न्यूज ब्रेक हुआ है, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर कहता हूँ, लोगों में खुशी की बलूचिस्तान में लहर दौड़ गई कि अल्लाह इस वज़ीर आला से हमें बचाए। इसके अपने हल्के के लोग मैसेजिंग कर रहे हैं, अल्लाह करे जाए। आप मेरे साथ ही रहे ना, मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि ये बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है अमन व अमान की, उसको देखते हुए
آپ نہیں سمجھتے بھیجے سیاستدان کے بار بار یہ جو تبدیلی ہوتی ہے وزیر اعلیٰ کی تجربات کیے جاتے ہیں وہ فائدہ مند ہونے کی بجائے نقصان دہ ثابت ہو رہے ہیں؟ نہیں جی، نقصان دہ ثابت نہیں ہوں گے. کیوں ہوں گے؟ اگر اس طرح کا وزیر اعلیٰ اگر نیا وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی لاتی ہے تو اس کو بلوچستان کے ڈائنامکس کا سمجھ تو آئے گا نا اچھی طرح سے. اس کو پتہ ہے بلوچستان میں کس چیز کی ضرورت ہے, کہاں آپ کو جابس کی ضرورت ہے. اس کے 1.5 سالہ دور میں کسی کو جاب ملا ہے؟ دعوے تو بڑے کرتا تھا سرفراز بگٹی صاحب. ٹھیک, چلے میری کوشش ہوگی کہ میں ان کے ذمہ داروں سے بات کروں, لیکن نیائی صاحب آپ کی گفتگو سنیں. نیائی صاحب سمجھ آئیے صاحب کی گفتگو سننے کے بعد کہ وجہ کیا بنی. میری جہاں تک معلومات ہیں اس دفعہ تو 2.5 سال کا شاید فارمولہ تھا ہی نہیں, اور میاں صاحب ثناء اللہ ظاہری صاحب کے واقعے کے بعد تو شاید دلچسپی بھی نہیں رکھتے تھے. آپ کو کیا سمجھ آتی ہے نیائی صاحب؟ شکریہ بہت بہت جامع صاحب. مجھے ڈونگی صاحب کی پوری باتیں میر صاحب کی سنائی نہیں دی, میرا خیال میں کنیکشن ٹھیک نہیں تھا, ابھی انہوں نے درست کی ہے. لیکن جو جنرل بات ہے میں اس کے اوپر ایک کمنٹ کر دیتا ہوں, پھر ان سے پھر رہنمائی میں ملتی رہے گی بعد میں. دیکھیں بات یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی 2.5 سال کا فارمولہ تو طے ہوا تھا. وہ 2 بڑی پارٹیز نے مل کے حکومت بنائی تھی جس میں ان کو انکارپوریٹ کیا گیا تھا, مالک صاحب کی پارٹی کو, اور نواز شریف صاحب نے ان کے ساتھ ثناء اللہ ظاہری صاحب کے اور مالک صاحب کے درمیان میں 2.5 سال کا فارمولہ طے ہوا تھا. خیر بعض میاں صاحب کا تو یہ خیال تھا کہ مالک صاحب اگر کنٹینیو کریں بھی تو جو ہے کوئی مذائقہ نہیں, بلکہ بہت سے لوگوں کا اس بات پہ آمادہ تھے. ظاہری صاحب اور باقی مسلم لیگ نون کے بڑے سینئر لیڈرشپ جو تھے انہوں نے میاں صاحب کو کنونس کیا کہ نہیں اب ہمیں اپنے بندے کو موقع دینا چاہیے. ثناء اللہ ظاہری صاحب جو ہے وہ پھر آ کے انہوں نے آخری 2.5 سال انہوں نے ان کے پاس چلا گئی وزارت اعلیٰ. اب جہاں تک سوال جو ہمارے جو بگٹی صاحب ہیں تو یہ تو ایک بظاہر پیس پارٹی کی جو پارٹی ہے اور مسلم نون جو ہے ان کے ساتھ اتحادی ہے, اور بھی کئی پارٹی اتحادی ہیں, ظاہر ہے ڈونگی صاحب بھی ہوں گے اور بھی ہوں گے, لیکن اور فضل الرحمان صاحب وغیرہ وہ سارے اپوزیشن میں بیٹھے ہیں. تو اب اس میں اس صورتحال میں میرا خیال ہے کہ پیس پارٹی جب ابھی تک آمادہ نہیں ہے, کیونکہ آج ان کا بڑا کلیئر کٹ بیان آیا ہے اور مسلم لیگ نون کا بھی آیا ہے اور دونوں کا اکٹھا جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ نہ کوئی ایسی صورتحال ہے, نہ ہم نے تبدیل کرنا ہے, نہ اس کے امکانات ہیں, اور سب کو اسی تنخواہ پہ گزارا کرنا ہوگا. اس پہ میر صاحب کو کیا رہتے ہیں ہم لوگ, باقی ان کے ساتھ کون کون لوگ ہیں, آئے ان کے جو گروپ ہے ان کے ساتھ گروپ اور ہیں, ان لوگ ہیں وہ ہٹ جائیں تو آئے وہ حکومت کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے, تو پھر کوئی کیس نیا ہوگا. اگر یہ ایک بڑی مؤثر آواز ہے لیکن ہے اکیلی آواز یا اقلیتی آواز ہے, تو پھر تو میرا خیال ہے کہ جو پیس پارٹی کی قیادت جو فیصلے کرے گی, اور ان کا ابھی تک آخری خبریں آنے تک تو بالکل میری بات بھی ہوئی 1-2 ذمہ داران سے پیس پارٹی کے, تو ان کا خیال ہے کہ جی کوئی امکان نہیں ہے اور یہ بس بے پر کی اڑائی جا رہی ہے, عملاً کچھ نہیں ہوگا. یہ تو آج کی خبریں ہیں. کل کیا ہوتا ہے پاکستان کے اندر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. آپ کو پتہ ہے, آپ خود ماشاءاللہ اسی جو ہے صحرا کی جو کیا کہنا ہے دشت کے اندر سیران و وردی ہو رہی ہے, تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے, انہونی ہو سکتی ہے. نہیں ہونے کو تو نیائی صاحب کو پتہ ہی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن آپ کی بات سے تجزیے سے میں اس لیے اتفاق کرتا ہوں کہ جن بھی کنسرن کوارٹر سے ہم نے پولیٹیکلی بات کرنے کی کوشش کی تو وہ تقریباً مورلیس ہی بات کہہ رہے تھے جو آپ نے بھی بیان فرمائی اپنے تجزیے میں. تو میر صاحب آپ نے نیائی صاحب کی گفتگو بھی سنی ہے, میں ابھی تک سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ اچانک 24 سے 48 گھنٹوں میں کیسے یہ فارمولہ آ گیا کہ وزیر اعلیٰ ہٹانا ہے, یہ بات سمجھ سے قاصر ہے میں. دیکھیں جی, وزیر اعلیٰ چینج ان کی اپنی اعلیٰ لیڈرشپ نے کی ہے اوپر سے, نچلے سطح کو کچھ نہیں معلوم ابھی تک. وہ اپنی طرف سے سرفراز بگٹی کی حمایت میں اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. ہم تو نون لیگ ہیں, نون لیگ تو اسٹیٹمنٹ دے گی, ہم کولیشن گورنمنٹ میں اس کے ساتھ تو ہیں, لیکن نون لیگ جب بھی ایک کل بریک ہوئی تو نون لیگ اپنا مسلم لیگ اپنا پیپلز پارٹی کے 2 MPAs نے تصدیق کی میرے اسٹیٹمنٹ کی تبدیلی آ رہی ہے. اچھا ٹھیک, تو آپ یہ آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں کہ اس تبدیلی کے لیے پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف صاحب کی آپ سے بات ہوئی اینڈ ہی از آن بورڈ, یہ آپ نے بھی کہا ہے؟ یہ پرائم منسٹر اس بات پہ بات نہیں ہوئی, اس سے پہلے ہماری ایک ملاقات ہوئی تھی, انہوں نے بولا تھا کہ 2.5 سال کا ہمارا فارمولہ ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ لیڈرشپ پیپلز پارٹی کے اندر سے لیڈرشپ اپنے میر صاحب یہ بات درست نہیں ہے کہ جو آپ کی پی ایم سے گفتگو ہوئی اس ملاقات میں یہ 2.5 سال کے فارمولے کے علاوہ ترقیاتی فنڈز اور جو آپ کو سرفراز بگٹی سے شکایات تھیں اس کا آپ نے ذکر کیا اور پی ایم نے کہا کہ میں ان سے بات کروں گا؟ کوئی صوبائی حکومت فنڈز نہیں دیتی ہے, ٹھیک ہے نا جی.
وہ نیشنل اسمبلی کو دیتی ہیں, جب ایم پی کو دیتے ہیں. اگر سی ایم صاحب اپنے من پسند لوگوں کو, اپنے دوستوں کو نوازتے ہیں, وہ الگ بات ہے. میرا سوال یہ تھا میر صاحب آپ سے کہ آپ نے اس سلسلے میں پرائم منسٹر سے شکایت کی, کیا یہ بات درست ہے؟ پرائم منسٹر صاحب نے یہ شرائط کی کہ بلوچستان کے حالات بہت ناسازگار ہیں, وہاں پہ بندر بانٹ ہو رہا ہے, پیسوں کا, فنڈز کا بندر بانٹ ہو رہا ہے, تو باقاعدہ اس کے اوپر کوئی آپ لوگ کچھ ایکشن کریں, اس کو چینج کرائیں. انہوں نے بولا کہ جی 2.5 سال تک پیپلز پارٹی, اگر پیپلز پارٹی خود چاہے تو ان ہاؤس اپنا چینج لا سکتی ہے, لیکن ہم 2.5 سال بعد ان کی گورنمنٹ آئے گی. میرا سوال پھر وہی ہے میر صاحب, آپ نے شکایت کی پرائم منسٹر سے سرفراز بگٹی صاحب کی؟ بالکل, میں نے بالکل شکایت کی. پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں, کوئی گڈ گورننس نہیں ہے. بالکل میں نے کی. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ میر دوستین ڈومکی صاحب شریک گفتگو. میں آپ سے تفصیلی بات کرتا ہوں سیاسی منظرنامے کے اوپر, لیکن میں ناظرین کی خدمت میں عرض کروں, یہ ایک سدا بہار بس کمپنی ہے, ٹرانسپورٹ کمپنی ہے کوئٹہ کی, بلوچستان کی. یہ لیاقت لہڑی صاحب جو ہیں وہ ان کا تعلق اس گروپ سے ہے, ٹرانسپورٹرز ہیں ان کے پہلے خانہ, پیپلز پارٹی سے تعلق ہے کوئٹہ سے. اور میر جو دوستین ڈومکی جن کی آپ گفتگو سن رہے تھے, ان کا تعلق سبی سے ہے. ان کے ایک بھائی ہیں چاچا زاد, ان کا نام ہے میر کوہیار ڈومکی, وہ پیپلز پارٹی سے وزیر ہیں انڈسٹریز اینڈ کامرس کے, اور وہ میر سرفراز بگٹی کے اکثر قربت میں بھی رہا کرتے ہیں. تو ان دونوں کے, یعنی یہ نون لیگ کے سینیٹر ہیں, ان کے چچا زاد جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی اور وزیر ہیں, بگٹی صاحب کے قریب ہیں. تو یہ معلومات میں اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کو یہ ڈائنامک سمجھنے میں مدد ملے میرے دیکھنے والوں کو کہ وہاں چل کیا رہا ہے. اپیرنٹلی وہاں پہ ذاتی اور گروپس کے ایشوز ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں. پی ایس ڈی پی کے معاملات, فنڈز کی تقسیم کے معاملات, جو سی ایم ہاؤس سے میری بات ہوئی آفیشلی بھی آن ریکارڈ بھی, وہ یہی تھی کہ جی کرپشن کے اوپر ہماری زیرو ٹالرنس ہے, ہم اس طرح سے شتر بے مہار فنڈز نہیں دے سکتے جیسے ماضی میں بندر باندھ ہوتی تھی. یہ ان کا موقف ہے. سی ایم ہاؤس سے لے کے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت وہ بھی بضد ہیں کہ کوئی تبدیلی نہیں آ رہی, جیسا تھا نظام ویسا ہی چلے گا. یہ میری خبر ہے. میر صاحب سے گفتگو آپ نے سن لی. نیائی صاحب, ویسے بھی میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ یہ بار بار یہ جو بالخصوص بلوچستان جیسا صوبہ, وہاں تبدیلی لانا, کبھی ثناء اللہ ظاہری, کبھی قدوس بزنجو, پھر انٹرم سیٹ اپ آ گیا, بگٹی صاحب کو سالڈیڈ نہیں ہوا تھا اور پھر تبدیلی کی باتیں آنا شروع ہو گئیں. یہ صوبے کے ڈائنامکس تو کو یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی. وہاں پہ تو ایک استقامت درکار ہے, سیاسی طور پر بھی, انتظامی طور پر بھی. میرا خیال ہے کہ اگر لائٹر میں نوٹ میں کہیں تو استقامت ہی تو وہاں درکار نہیں ہے. اللہ اکبر. کیونکہ آج تک میں نہیں دیکھا کہ بلوچستان کی استقامت میں کبھی کسی کی میں نے کچھ دلچسپی دیکھی ہو. وہاں تو ایسی جگاڑیں لگتی رہتی ہیں, عجیب و غریب صورتحال ہوتی ہے. کہنے وہ ہوتے ہیں تو 44 ممبر کیبنٹ میں چلے جاتے ہیں اور ساری جو اسمبلی ہے منسٹر بن جاتی ہے اور حکومت میں ہوتی ہے اور اپوزیشن نہیں ہوتا. ہونے کو ہے تو پتہ نہیں. تو بلوچستان ایک اپنے خاص کے معروضی حالات ہیں جو ہمارے باقی صوبوں سے یکساں مختلف ہیں. وہاں کے الیکشن کا کانسٹیٹیونسی سے جیتنا, پھر آپ نے دیکھا کہ وہ جو ہمارے قدوس بزنجو صاحب جب چیف منسٹر بنے تو وہ آپ کو پتہ قدوس بزنجو صاحب, تو پتہ آپ کے کتنے ووٹس تھے انہوں نے جیتنے والے, جیتے تھے وہ ایم پی اے, میرا خیال چند سو ووٹ تھے, 500 ان کے, 570 یا 580, جی 570 یا 580 ووٹ سے ٹوٹل. یہ آگے آپ یہ سمجھے کہ 1.5 لاکھ کی کانسٹیٹیوئنسی میں 580 ووٹس والے جو ہے وہ کر رہا تھا. وہاں کے حالات ایسے ہیں کہ وہاں پہ خاصا ایک لوز اینڈ چھوڑے ہوئے ہیں. اب یہ جو چیزیں ہیں, یہ جو کچھ ہو رہا ہے, اس کے اندر بنیادی طور پہ ہمیشہ وہاں پہ آخر میں اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا رول ہے, اور اسٹیبلشمنٹ نہیں فائنل اس کے ورڈز ہوں گے جیسا وہ طے کریں گے. ہر پارٹی کو اگر انہوں نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے ان کو یہ نہیں چاہیے تو پیپلز پارٹی کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی نئے کینڈیڈیٹس دیں. لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ سرفراز بگٹی صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہے, بہت قریب ہے, بہت قریب. اچھا نیائی صاحب, آپ دوسرا موضوع میں آپ سے ڈسکس کروں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے. یہ آپ اچانک دیکھ رہے ہیں اندر ایک نئی لہر آئی ہوئی ہے, حقوق کی بات وہ کر رہے ہیں, بلدیات کی بات کر رہے ہیں, پریس کانفرنس ہو رہی ہے, مصطفیٰ کمال صاحب بھی سامنے آ رہے ہیں. تو ایم کیو ایم کی یہ نئی لہر کو میں جوڑ رہا ہوں 28ویں ترمیم کی خبروں کے ساتھ. میرے ہی پروگرام میں ایک ذمہ دار وزیر نے یہ انکشاف کیا کہ وہ آ رہی ہے, اس کے خد و خال بھی انہوں نے بیان کیے. تو یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے, واٹ ایگزیکٹلی از اپ ٹو ہیپن؟ 28th امینڈمنٹ میں ہے کیا, کیوں ایم کیو ایم کی لہر یہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے؟ گریٹر پلان کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جاوید صاحب, میں تو اب کہتے ہیں نا کہ
دور کی کوڑی لانے میں مجھے دلچسپی بھی ہوتی ہے, انٹرسٹ بھی ہوتا ہے, اور میں بندہ کہتا ہے کہ یہ ہر طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں, دور کی کوڑی لاؤ. میں یہ اس کو ساری چیزوں کو جوڑتا ہوں کہ ایک عرصے سے میرا خیال ہے, اور نہ میرے پاس آپ کی طرح یا ہمارے جو بہت عزیز ترین دوست جیسے آپ کے, میں ویلاگ سنتا ہوں, یا منیب کے, تو انہوں نے کہا میرے ذرائع, تو میرے پاس نہ تو میرے ذرائع ہیں, نہ مسلوب ذرائع ہیں, نہ خصوصی ذرائع ہیں, لیکن جو میرا اپنا ذائقہ بنتا ہے, میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پیپلز پارٹی سے پہلے دن سے ناخوش ہیں. جب حکومت میں آئے ہیں تو بھی جس طریقے سے وہ آئے ہیں, میرا نہیں خیال ان کو وہ طریقہ پسند آیا. پھر نہرو کے معاملے میں ایک خاصی فیوڈ رہ گئی ہے. ایک انہوں نے, میں نے اسٹیبلشمنٹ کے جو حلقے ہیں اور جو ان کی چیزیں آتی ہیں مختلف ذریعوں سے, خبریں ہمارے سامنے آتی ہیں مین جو ہے اسٹریم میڈیا پہ یا ویلاگس پہ, تو میں اس کو ڈیسائفر کر سکتا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی نے ان کو نہرو کی انڈرسٹینڈنگ دی تھی, اور بیچاروں نے بہت آگے چلے گئے تھے. صحیح. اور وہ سارا پروجیکٹ جو ہے پیپلز پارٹی نے یک جنبش قبلہ اس سے زمین بوس کر دیا. ان کی اتنی کی کرائی محنت, بڑے لوگوں کو, سعودی عرب بڑے بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ آئی تھی. کوئی کہتے تھے 30 ارب ڈالر کا ایگریکلچر ڈیولپمنٹ فنڈ آ رہا ہے, کوئی 50 کا, کوئی 100 کا, اور انہوں نے پورے ریگستان کو ہمارے بنا دینے, 4 چاند لگا دینے. تو ایک تو وہ ہے, اور بھی کئی چیزیں ہیں جو پیپلز پارٹی کو اسٹیبلشمنٹ جو ہے آج تک نہیں ہضم کر سکی. نہ 98 میں ہضم کیا ہے, نہ 1970 میں ہضم کیا ہے, نہ 94 میں کیا ہے, نہ آگے 2008 میں کیا ہے, اور نہ اب جو دامے دمے سخنے ہیں اس میں کیا ہے. کہ پیپلز پارٹی کے بارے میں واحد ہے, باقی شاید کسی پارٹی کے بارے میں یہ خیال نہ ہو کہ ان کا یہ خیال ہے کہ ان کا ایجنڈا جو ہے ایک بڑا ہی ایک مربوط ایجنڈا ہے اور اپنے طور پہ. اب اگر یہ باتیں سامنے رکھو تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میرا خیال ہے ہوگا کیا. اس وقت جو صورتحال ہے کہ پیپلز پارٹی کو سندھ کے اندر مارجنلائز کیا جا رہا ہے, کیونکہ جو نہرو کے اوپر بھی جو جلوس جلسے ہوئے تھے جی ڈی اے کے, اور ایک وقت میں تو پیپلز پارٹی کے ہاتھ کے کنٹرول سے سندھ کی جو سیاست ہے یا اسٹریٹ پالیٹکس سے نکل گئی تھی. آپ نے دیکھا تھا جی ڈی اے اور وہ جو تھے پلیجو اور یہ سارے یہ بڑے ایکٹیو ہو گئے تھے, اور سڑکیں ساری ان کے کنٹرول میں چلی گئی تھی. صحیح. اس کے پیچھے میرا ذاتی خیال ہے, اگین دور کی کوڑی ہے, کہ ہمارے کوئی ضرور ہاتھ ہوگا. اب 2 صورتیں میرے سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ ہوتی ہے کہ جی ادھر سے عمران خان صاحب کا معاملہ بھی بڑا جو میچورٹی کی طرف چلا گیا ہے. پرسوں چوتھ سے فیض حمید صاحب کے بارے میں بڑی ایک آرکسٹریٹڈ خبریں جو ہے پورے میڈیا کو, سوشل میڈیا کو فیڈ کی گئی, اور انہوں نے اپنے طور پہ اپنے انداز میں فیض حمید صاحب کے مستقبل کا تعین کیا. یہ انفیکٹ فیض حمید صاحب کا نہیں ہے, عمران خان کے ذریعے کے قریب جایا جا رہا ہے. اب یہ ساری صورتحال کو سامنے رکھیں تو اگر تو عمران خان صاحب کا یہ باتیں 2 فکریں میرے غور سے سنیں, یہ میرا کنکلوژن ہے. اگر تو عمران خان صاحب کو انہوں نے جو ہے اس کا بالکل جو انہوں نے کچھ سوچا ہوا اس کا انجام, وہ انجام تک انہیں پہنچانے کی کوشش کی, تو پھر تو سمجھیں کہ شاید اگلا الیکشن بھی نہیں ہوگا 29, یہی نظام چلے گا, پیپلز پارٹی کی شرائط پہ چلے گا, اور یہ شاید نظام 8-10 سال بغیر الیکشن کے چلا جائے, اور آئینی بینچ اور کہیں نہ کہیں سے اس کو تحفظ ملتا جائے. اگر انہیں عمران خان کا کام مؤخر کر دیا, فرق یہ اسی طرح کہ عمران خان جیل میں ہے اور نہ کوئی اس میں جمع ہوتی ہے نہ تفریق ہوتی ہے, اگلے 5-7 سال ہے, تو شاید الیکشن اگلے سال ہو جائے اور پیپلز پارٹی کی پورے نظام سے صفایا ہو جائے. یہ ایم کیو ایم کے سوال کے جواب میں بھی آپ کا یہی جواب ہے, اور باقی بھی آپ نے بلوچستان کیا تو اس میں یہی جواب ہے کہ پیپلز پارٹی کا 2026 میں اگر عمران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے لڑائی کو نہ بڑھایا اور اسٹیٹس کو رکھا, اس کو مؤخر کر دیا اگلے 5-7 سالوں بعد یا اگلے رجیم کے لیے, ہماری اسٹیبلشمنٹ کا جو نیا رجیم ہوگا اس تک کے لیے, تو پیپلز پارٹی کو لامحالہ 2026 میں میرے اپنے بڑے بھائی کی بات یاد کر لیں کہ اس کا سفایا کر دیں گے. وہ بہت بہت شکریہ جناب حفیظ اللہ نیائی صاحب نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا اپنے اس مفصل تبصرے اور تجزیے میں. ناظرین یہاں پروگرام میں ایک چھوٹی سی بریک اور پھر اگلے مہمانوں کی جانب جائیں. پروگرام لائیو جامی میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی مجھے جوائن کیا ہے بڑے معزز پینل نے, سینئر دفاعی تجزیہ نگار ہیں ایئر کمانڈر ریٹائر خالد چشتی صاحب اور ایڈمرل ریٹائر جناب فیصل شاہ صاحب. اکثر ہمارے پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں آپ سب کی معلومات کے لیے. آپ دونوں کا بہت شکریہ سر. میں چشتی صاحب آپ سے بات کر رہا ہوں کیونکہ موضوع آپ سے جڑا ہوا ہے. یہ جو ایئر شو نمائش ہو رہی ہے دبئی میں نے دیکھا کہ بھارتی جو ایئر فورس کے سولجرز یا جو بھی افسران جو بھی رینکرز ہیں وہ وہاں پہ ہمارے سٹال پہ گئے, ہمارے طیاروں کے ساتھ بیک گراؤنڈ میں کھڑے ہو کے تصویریں کھنچوا رہے ہیں.
یہ کتنا سگنیفیکنٹ ہے؟ اور پھر جو کانگریس کی رپورٹ آئی کہ 109 ٹھکانوں پر پاکستان نے کامیابی سے ہٹ کیا مئی کی جنگ میں، اس پہ آپ کا مجھے تجزیہ چاہیے، پھر آگے بات بڑھاتے ہیں۔ بہت شکریہ جامی صاحب، آپ نے انوائٹ کیا۔ جو ایئر شو کی آپ بات کر رہے ہیں، اتفاق سے میں بھی اس کا کسی زمانے میں حصہ رہا ہوں، لیکن یہ بڑا یونیک منظر جو میں نے اس دفعہ دیکھا ہے اور ابھی دیکھا ہے کہ انڈین جو کوئی کرو ہے وہ تصویریں کھچا رہے ہیں، اور یہ کریڈیبلٹی میرے خیال جہاز نے خود پاک فضائیہ نے ظاہر ہے خود ارن کی ہے کہ اس جہاز کی اب دھوم ہے۔ بہت سارے دوست ممالک جو ہیں وہ دلچسپی رکھتے ہیں کہ جہاز نے کیا کارنامہ کیا۔ صاحب یہ JF-17 تھا۔ کیوریوسٹی، ایک اور بھی کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ اس جہاز میں ظاہر ہے جو ایویونکس ہوتی ہے وہ آپ اگر ایک کرو بہت زیادہ سمجھدار ہو تو وہ یہ ڈیٹیکٹ بھی کرتے ہیں کہ اس میں کیا کیا سینسرز ہیں، کون سے اینٹناز لگے ہوئے ہیں، کیا کیا ڈسپلیز آ رہے ہیں۔ تو وہ ایک دونوں کریوسٹیز ہو سکتی ہیں کہ کتنا پوٹنٹ یہ جہاز ہے۔ ظاہر ہے اس کے سامنے ویپنز بھی رکھے ہوئے تھے اور وہ ڈسپلے کرتے ہیں کہ ایلیمنٹ آف امپاورمنٹ اس جہاز کی۔ تو مور آف اے سمبولک ہے وچ از اپریشیبل۔ اچھا کیا جی انہوں نے JF-17 تھنڈر کو اکنالج کیا ہے، اس قابل سمجھا ہے کہ وہ خود شوق کریں۔ ابھی آپ کا جو دوسرا، یہ تو لائٹر سوال تھا، جو سیریس سوال ہے وہ آپ نے کہا کہ امریکن کانگریس کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان نے اتنے ٹارگٹس کو ہٹ کیا ہے۔ ایبسولوٹلی، ہم تو کب سے کہہ رہے ہیں، اب تو ہمیں انتظار یہی رہتا ہے کہ امریکن کب اکنالج کریں گے تاکہ انڈین پھر بھی ڈینائنگ موڈ میں چلے جائیں گے۔ ہم کب سے کہہ رہے ہیں 8 جہاز تھے، وہ نہیں مان رہے تھے، امریکن پریزیڈنٹ نے برانڈ نیو بیوٹیفل ایئر کرافٹ کہہ دیا، اب دنیا ماننا شروع ہو گئی ہے۔ تو ہندوستان کا ڈیلیما رہا ہے کہ وہ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں ڈینائل موڈ میں رہنے کی، لیکن جو آج تک دنیا نہیں سمجھ پائی وہ ایک سوال ہے کہ دیکھیے اپارٹ فرام اٹ کہ انہوں نے یہ کہا، اتنا کچھ کہا، اور پاکستان نے کہا کہ امریکن پریزیڈنٹ نے جنگ رکوائی تھی، اور انہوں نے یہ کہا، پاک فضائیہ کہتی آئی ہے کہ ہم نے اتنا میسو نقصان کیا تھا کہ پوری 17 دن کی 65 کی جنگ سے زیادہ ہم نے ٹنیج پے کی 10 تاریخ کو، تو امریکہ کی طرف رجوع کیا ہندوستان نے تاکہ سیز فائر ہو سکے۔ اب امریکن پریزیڈنٹ نے خود کہہ دیا ہے۔ اچھا، سیز فائر کی بڑی دلچسپ کہانی ہے جامی صاحب، وہ یہ ہے، میں اکثر سوال کرتا ہوں جس کا جواب آج تک نہیں آیا، آلدو آواز میری بڑی چھوٹی ہے۔ تو انڈیا کو یہ کلیم کر کر کے وہ تھک نہیں گئے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے نہیں رکوائی، اور پھر خود کہتے ہیں کہ آپ نے لیڈر آف ایسکلیشن ہم نے کنٹرول کیا ہے، ہم نے گریسفل بند کی ہے۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ پھر آپ نے جب انیشیٹو لیا تھا، یہ تو ساری دنیا مانتی ہے کہ ہندوستان کا انیشیٹو تھا، انہوں نے آفینس لانچ کیا تھا، اگر آپ نے یہ خود بند کیا تو اچیو کیا کیا آپ نے؟ آپ کی وار ٹرافی کون سی ہے؟ آپ نے کیا اپنے لوگوں کو 1.4 بلین لوگوں کو دکھایا کہ ہم یہ ٹرافی جیت کر آئے ہیں اس لیے ہم نے جنگ بند کی تھی؟ نہ آپ نے وہ دکھایا ہے، نہ آپ یہ مان رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ کہ انہوں نے جنگ بند کرائی تھی، تو بند ہوئی کیسے ہے؟ یہ سوال پوچھا جانا چاہیے ہندوستان سے کہ جب بھی کوئی اوفینس لانچ کرتی ہے سائیڈ، دیکھیے اس کے ملٹری آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، جو ڈیفینڈ کرتی ہے اسے تو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے، اپنی سوورینٹی کو، اپنے ایسٹس کو، اپنے وقار کو، اپنی کیپیبلٹی کو پریزرو کرنا ہوتا ہے اور رسپونڈ کرنا ہوتا ہے، اور ایک پرائس امپوز کرنی ہوتی ہے پروہیبٹیو، جو پاک فضائیہ نے خاص طور پر الحمدللہ کی۔ لیکن انڈیا نے کیوں بند کی یہ آج تک وہ نہیں کہہ پائیں گے۔ انڈین ایئر فورس چیف کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے جناب اپنے مقصد حاصل کر لیے تھے، وہ مقصد آج تک نہ لوگوں کو پتہ لگے ہندوستان کے، نہ آپ جیسے جرنلسٹ کو پتہ ہوں گے، I'm sure۔ اب امریکہ کی کانگریس نے کہہ دیا تو اب شاید ان کو یہ یقین ہے، لیکن کنفیشن پھر بھی نہیں کریں گے میرا خیال۔ بالکل ٹھیک۔ فیصل شاہ صاحب، یہ رپورٹ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کل بھی میں اس پہ بات کر رہا تھا، ظاہری بات ہے اس کو ریفرنس پر یوز کیا جائے گا ان فیوچر، کیونکہ اتنی امپورٹنٹ رپورٹ ہے۔ اگر وہاں کانگریس کی رپورٹ یہ بنی تو مختلف اہم ترین اداروں کی انپٹ ہوگی اس رپورٹ میں جو کانگریس مین کے سامنے گئی، جس کی بنیاد پہ یہ رپورٹ سامنے آتی ہے۔ اس میں بتایا گیا 109 اہداف کو پاکستان نے جواب میں ٹارگٹ کیا، پھر 7-8 طیارے جو مارے گئے، اس کا ذکر ہے رافیل کا۔ پاکستان کا جو چائنیز ٹیکنالوجی اور ہتھیاروں پر الائنس ہے اس کو بڑا نمایاں کیا گیا ہے، شاید یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان کا دفاع چائنا کے ساتھ بڑا براہ راست جڑا ہوا ہے۔ تو پیرلل انڈیا کیا کوئی خود سے اسلحہ بنا رہا ہے، خود سے جہاز بنا رہا ہے؟ وہ بھی تو روس کیا، امریکہ کیا، اسرائیل، ہر جگہ سے اسلحہ خرید رہا ہے۔ شاہ صاحب دیکھیے، شکریہ جامی مجھے پروگرام میں لینے کا۔ دیکھیں اس رپورٹ کی 2 امپورٹنس ہیں، میں 2 حوالے سے دیکھتا ہوں کہ یہ بڑی اس کی خاصیت ہے۔ ایک تو یو ایس کے لیے اس کی خاصیت ہے اور ایک پاکستان کے لیے اس کی خاصیت ہے۔ جی، یو ایس کی خاصیت پہ پہلے بات کر لیتے ہیں کہ یہ کیوں ہے۔ دیکھیں یہ رپورٹ بنائی کس نے ہے؟ یو ایس چائنا اکنامک اینڈ سیکیورٹی ریویو کمیشن۔ سو دس رپورٹ از اباؤٹ چائنا۔ پاکستان کے بارے میں یا انڈیا کے بارے میں رپورٹ نہیں ہے، یہ چائنا کے بارے میں رپورٹ ہے۔ اور چائنا کے بارے میں کیوں ہے یہ رپورٹ؟ اس لیے ہے کہ دیکھیں ایک میجر پاورز کی ریولری چل رہی ہے یو ایس اور چائنا کے بیچ میں۔ یو ایس انکمبنٹ سپر پاور ہے اور اس کا آبجیکٹو ہے کہ وہ سپر پاور رہے۔ وہ جہاں کہیں پوٹینشیل چیلنجر دیکھتا ہے
तो फिर उसको वो डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है और चाइना को वो पोटेंशियल चैलेंजर देखता है। अब यूएस अपने मिलिट्री मसल पे बैंक करता है, चाइना अपनी इकोनॉमिक पावर पे बैंक करता है। चाइना ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ अपनी जो डिफेंस कैपेबिलिटी है उसमें भी इन्वेस्टमेंट की है। तो यूएस किसी भी चैलेंजर को नहीं चाहता कि वो उसको मिलिटरीली चैलेंज करे। बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल, अब बिल्कुल। जो भी वेपनरी आप बनाते हैं उस वेपनरी के कितने भी अच्छे फीचर्स हों वो आप दुनिया को बताएं, बेशक टेस्ट ट्रायल में भी वो प्रूव हुए हों, लेकिन जब तक वो बैटल टेस्टेड नहीं होते वो ऑथेंटिकेट नहीं होते हैं। यूएस और यूरोप की जो वेपनरी है वो इसीलिए डिमांड में है कि वो बैटल टेस्टेड है। आपको 82 में अगर मैं ले जाऊं, फॉकलैंड वॉर, बड़ी मशहूर वॉर, उसमें एक्सोसेट मिसाइल था जिसने HMS शेफील्ड को डिबो दिया। उसके बाद एक्सोसेट की इतनी डिमांड बढ़ गई कि दुनिया भर उसको खरीदने लगी, हमने भी खरीदा। फिर हार्पून मिसाइल है, फिर टोमाहॉक लैंड अटैक मिसाइल है। ये सब मिसाइल्स बैटल टेस्टेड हैं, इसलिए इनकी डिमांड है। चाइना की बेशक फीचर्स वेपनरी के बहुत अच्छे हों लेकिन बैटल टेस्टेड नहीं थे तो दुनिया मानती नहीं थी। अब जब ये इंडिया पाकिस्तान का कज़िया हुआ है तो इसमें ये टेस्ट हो गई है और परेशानी यूएस को ये लग गई है कि ठीक है इकोनॉमिकली तो चाइना आगे बढ़ ही रहा था, मिलिटरीली वो हमारे बराबर आ गया या शायद हमसे भी आगे चला गया क्योंकि चाइनीज टेक्नोलॉजी ने यूरोपियन टेक्नोलॉजी को मात दे दी है। तो ये परेशानी का एक सबब है यूएस के लिए। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान के लिए क्या इंपॉर्टेंस है? सही। पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंस ये है कि देखें हमारे लिए तो ये एक सनद है। हम तो 10 मई से यही कहते आ रहे हैं, बल्कि 6-7 मई से हम यही कहते आ रहे हैं, दुनिया भी मान रही है क्योंकि आप 21वीं सदी में रह रहे हैं, हर कोई देख रहा है क्या हो रहा है। सही। तो जब यूएस कांग्रेस के लिए रिपोर्ट बनाई जाती है तो वो बड़ी मुस्तनद होती है, उसमें मुख्तलिफ हवाले होते हैं। यूएस प्रेसिडेंट के जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो भी मुस्तनद होती हैं, लेकिन ट्रंप साहब का अपना एक मिजाज है तो लोग शायद उनकी बात को टाल मटोल कर देते हो, लेकिन यूएस कांग्रेस की रिपोर्ट जो उसको पेश की गई है वो मुस्तनद रिपोर्ट है और उसमें ये साबित हो गया है कि पाकिस्तान सही कह रहा था और हिंदुस्तान गलत कह रहा था। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि तो सनद मिल गई। चिश्ती साहब, ये मैं अभी देख रहा हूँ कि 92.8 मिलियन के नए सौदे कर रहा है अमेरिका भारत के साथ। जो भी वो मोदी के साथ सुलूक कर रहे हैं ट्रंप साहब वो तो अपनी जगह, बट दिफाई मुआहदा भी हुआ, ताल्लुकात भी कुछ बेहतर हो रहे हैं, रशिया से ऑयल भी वो कम खरीद रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे शायद इस खित्ते में अमेरिका ने इंडिया को मुकम्मल तनहा तो नहीं छोड़ना, क्योंकि चाइना को भी वो एक सुपर पावर के तौर पर यहाँ नहीं देख सकते, तो उसको काउंटर करने के लिए इंडिया के ऊपर थपकी तो करनी पड़ेगी। लेकिन जो आपसे मुद्दा मैं डिस्कस करना है वो ये है कि मैं देख रहा हूँ कि जेवलिन नामी कोई मिसाइल है जो ट्रंप इंतज़ामिया ने भारत को देने की मंजूरी दे दी है। ये क्या शय है जी, ये हथियार, और उससे क्या हम कैपेबल हैं टू डील विद एनी मिसाइल लाइक जेवलिन? देखिए, पहले ओवरऑल देखते हैं कि ये जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने यूज किया है, इसको प्रेशर टैक्टिक्स यूज किए हैं आपने। पहले उसको ये देखिए जरूर कि उसको उन्होंने शायद बार्गेनिंग चिप के तौर पर यूज किया है या एक डील की तरफ कन्वर्ट किया है। अमेरिकन प्रेसिडेंट को मैं हमेशा कहता हूं कि वो बुनियादी तौर पर स्टेट्समैन कम है और एक बिजनेसमैन ज्यादा है। अब स्टेट्समैन और बिजनेसमैन में मेरी नजर में फर्क ये है कि स्टेट्समैन जो होता है वो एक नेगोशिएशन की तरफ जाता है, एक मुआहदा करता है, उसके अंदर प्रोज एंड कॉन्स देखे जाते हैं, इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, एक दूसरे का फायदे नुकसान का केटर किया जाता है। बिजनेसमैन करता है कि अगर मैं आपको ये दूंगा तो आप मुझे क्या देंगे इन रिटर्न, यानी मेरे लिए टेक होम या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। इन्वेस्टमेंट किसी तरह की भी हो सकती है। एक बात, ये मैं बहुत सारी लिस्ट पढ़ रहा हूं जो अभी डिस्क्लोज तो नहीं की उन्होंने फॉर्मली कि उन्होंने क्या करेंगे, क्या देंगे, लेकिन इतनी अमाउंट में मैं F-35 नहीं देख रहा, जो कि पॉजिटिव साइन है बुनियादी तौर पर। पहले हम ये एक महसूस कर रहे थे, तमाम डिफेंस एनालिस्ट कह रहे थे कि शायद इतना ज्यादा अमेरिका एक्सेस दे दे, और वो तो मुझे बड़ी मुश्किल लगती है। एक बात, जितना डिफेंस का एग्रीमेंट पिछले 20 साल 25 साल 20 सालों में ऑलमोस्ट इन्होंने किया है, 2005 में मनमोहन सिंह के जमाने में उन्होंने साइन किया था, कुछ सिग्निफिकेंट नहीं थी। चिनूक हेलीकॉप्टर लिए थे, C-130 दिए थे पिछले 20 सालों में जो अमेरिका ने दिया है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की टेक्नोलॉजी ली थी, कोई इंटेलिजेंस शेयरिंग की थी। ये सारे का सारा जो पैकेज है, अभी पाकिस्तान के लिए ऐसा माउंट नहीं होता कि हम कहें कि कोई बहुत डेंजरस हमारे लिए कुछ ऐसी हार्डवेयर दिया जा रहा है, अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से अप्रूवल हो गया है। येट टू बी सीन है। ये बिल्कुल उसी तरह जैसे सऊदी अरब को F-35 का वादा किया गया है, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक मेरा ख्याल नहीं है कि जो F-35 अमेरिका खुद यूज करता है या जो इजराइल को दिए हैं वो सऊदी अरब को देंगे। यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था। अभी तो यही नुकता था कि जो सऊदी अरब को देने पे वो इत्तेफाक कर रहे हैं, इसराइल की खासी वहाँ से उनके अखबारों को मैं देख रहा था, उन्हें बड़ी तशवीश थी। तो ये राय भी है कि शायद जो सऊदी अरब को
کم فیچرز پر مبنی F-35 دیے جائیں گے. تو آپ کو اس بات کی سمجھ آتی ہے اور یہ ایسا ممکن بھی ہے؟ جی مجھے بالکل اس لیے سمجھ آتی ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں پاکستان ویسز نیبرنگ ملک جو عرب ملک ہیں، اسرائیل کے جو نیبر ملک ہیں، ان سے میں کمپیریزن کرتا چلتا ہوں. ہمارے پاس تقریباً 75 F-16 ہیں. ہمارے پاس وہ میزائل نہیں ہیں AMRAAM-D جو لیٹسٹ ورژن کا 130-40 کلومیٹر رینج کا ہے، وہ نہیں، اپ گریڈڈ ورژن نہیں ہے. وہ اسرائیل کے پاس ہے اور امریکہ کے پاس ہے. دوسری طرف 75 F-16 جو ہمارے پاس ہے، اس کے مقابلے میں ایجپٹ کو دیں گے، اس کے بعد 200 F-16 ہے. اچھا. اور ان کو میزائل انہوں نے وہ نہیں دیا ہوا جو اسرائیل کو دیا ہوا ہے جو 140 کلومیٹر. ان کے پاس میزائل ہے 30 سے 40 کلومیٹر اور ایک تقریباً 60 کلومیٹر کے رینج کا ایک میزائل ہے جو ان کو دیا ہوا ہے. دیٹ مینز اسرائیل کو تقریباً 70-80 کلومیٹر کی رینج کی ایڈوانٹیج ابھی بھی ہے. یہ ایک ملک ہو گیا. سعودی عرب پہ آ جاتے ہیں جس کا اسپیسیفکلی آپ نے سوال کیا. ان کے پاس جو F-15 ہے ان پر بھی وہ میزائل نہیں ہے جو امریکن نے خود لیے ہوئے ہیں اپنے لیے، ظاہر ہے ان کی ایئر فورس میں یا اسرائیلی ایئر فورس کے پاس ہے. لمیٹڈ رینج ہے، میکسیمم 100 کلومیٹر ہے، جبکہ ان کے پاس جو ہے پھر وہ 140-50 کلومیٹر اسرائیل کے F-15 پر لگے ہوئے ہیں. ٹورنیڈو جہاز ان کے پاس ہے سعودی عرب کے پاس، وہ ویسے ہی آلموسٹ آبسلیٹ ہو گیا ہوا ہے. تو کہنے کا یہ بہت پوٹنٹ ویپن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. F-35 اگر وہ فل ورژن ایکسٹینڈڈ ورژن، میں آپ کو ہسٹری سے ایک فلیش بیک بھی جامی صاحب کرتا چلتا ہوں. 1981-82 میں جب ہمیں F-16 مل رہے تھے امریکہ کے، جب ہم سوویت یونین کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے، اور بعد میں انہی F-16 سے جو ہمیں ملے، ہم نے 9 سوویت یونین کے جہاز تباہ کیے تھے جو انہی مہاجرین پر حملہ آور ہوتے تھے. میں ہسٹری سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ہمیں جہاز دیے جا رہے تھے تو امریکہ نے وہی ہمیں ایکسپورٹ ورژن انجن آفر کیا تھا F-16 میں. ایکسپورٹ ورژن انجن J79 تھا جو لو پاورڈ ہوتا ہے نسبتاً ایز کمپیئر ٹو F-100 جو ہم ڈیمانڈ کر رہے تھے. اور امریکہ نے ہماری سپلائی کنڈیشنل کر دی تھی کہ پاکستان کو J79 انجن یعنی نسبتاً کم طاقت کے انجن ملیں گے. پاکستان کی لیڈرشپ کو، جو پاک فضائیہ کی لیڈرشپ تھی، کہ ان کو سلام ہے جنہوں نے کہا کہ نہیں، کیونکہ امریکہ کو اس وقت ہماری ضرورت تھی تو انہوں نے یہ انکار کر دیا. پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل انور شمیم تھے، انہوں نے کہا ہم F-100 انجن لیں گے اگر آپ ہمیں دیں گے، ورنہ J79 کے جو لو پاورڈ انجن ہے، نسبتاً لو پاورڈ، میں یہ نہیں کہ وہ اتنی لو پاور ہوتی ہے بٹ نسبتاً لو پاورڈ انجن ہے، وہ ہم نہیں لیں گے. تو پاک فضائیہ کو بعد میں F-100 انجن ہی ملے پھر. اور وہی پھر میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ کارکردگی یہ فرسٹ ٹائم بڑا ہی ریئر ہے کہ امریکہ، کیونکہ پاکستان کے ساتھ اس وقت ایک کلوز کلیبریشن میں تھا، ہمیں کلوز الائے ہوئے تھے بیکاز آف سوویت یونین، تو ہمیں وہ انجن فراہم کیے گئے. لیکن عام طور پہ امریکہ کا میں نے دیکھا ٹریڈیشنل یا ریکارڈ اگر امریکہ کا دیکھیں تو امریکہ خاص طور پر عرب ملکوں کو جہاں ایک پاسبلٹی چاہے ریئر ہو یا زیادہ ہو اسرائیل کے ساتھ کنفرنٹیشن کی، وہ ویپن نہیں دیتا جو وہ اسرائیل کو دیتا ہے. بالکل ٹھیک. فیصل شاہ صاحب، میں پیرلل ساتھ بنگلہ دیش کا بھی آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ابھی جو ہمارے نیول چیف ہیں وہ ڈھاکہ تشریف لے گئے تھے، اس کے علاوہ جنرل مرزا بھی وہاں گئے ہوئے تھے، ہماری مذہبی قیادت بھی وہاں جا رہی ہے، مختلف تقاریب میں مخاطب، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے خیر سگالی کے جذبات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. اس کو دیکھ کر مجھے لگا کہ بھارت میں تشویش ہے. دلی کا جو واقعہ پیش آیا اس کے فوراً بعد نریندر مودی بھوٹان چلے گئے اور بھوٹان میں بڑے منصوبوں کا اعلان بھی کر کے آ گئے. میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بھوٹان ہو، بنگلہ دیش ہو، اس کے بیچ میں سے جو علاقہ گزرتا ہے وہ انڈین حکومت کو، انڈیا کی ریاست کو جگہ دیتا ہے 7 سسٹر سٹیٹس کی جانب. وہ چکن نیک کا علاقہ کہلاتا ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کے حوالے سے جو پاکستان کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں تو نریندر مودی کو وہاں تشویش ہو رہی ہے اگر وہ خود کابل میں جا کے گلے مل رہے ہیں؟ جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. دیکھیے وہاں ان کی جو پراکسی تھی حسینہ واجد، ان کو جب سے ہٹایا گیا ہے تو وہ جو ایک کہتے ہیں نا امیٹیٹو قسم کی اینیموسٹی بٹوین بنگلہ دیش اینڈ پاکستان، وہ ختم ہو گئی. ایک بناوٹی اینیموسٹی تھی جو حسینہ واجد نے کریٹ کی ہوئی تھی انڈیا کے کہنے پہ، وہ ختم ہو گئی. اور اس کے بعد ایک نیچرل الائنس ہے جو پاکستان اور بنگلہ دیش کے بیچ میں. ہم دونوں ایک قوم رہے ہیں، اکٹھے رہے ہیں، ہم نے جنگ آزادی اکٹھی لڑی ہے، تو ہم کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم آپس میں نہ ملیں؟ ہمارا عقیدہ ایک ہے، ہماری سوچ ایک جیسی ہے. پھر ہم دونوں میری ٹائم نیشنز ہیں. اس زمانے میں بھی جب ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان تھا تو ایئر اور سی یہی 2 میڈیم تھے جس سے ہم 2 جڑے ہوئے تھے. تو اٹ از ویری نیچرل کہ جب ہم قریب آ رہے ہیں تو ہمارے انہی 2 ڈومینز میں سب سے زیادہ قربت بھی بڑھ رہی ہے. اور انڈیا کو بالکل اس میں تشویش ہونی چاہیے، کیونکہ انہوں نے تو اپنا پورا کام کر لیا تھا کہ بنگلہ دیش کو پاکستان کے خلاف کر دیا تھا، اور بنگلہ دیش اسی روش پہ چلنا شروع ہو گیا تھا جو بھارت کی روش تھی. لیکن اب جو دونوں میں قربتیں بڑھ رہی ہیں تو وہ ظاہری بات ہے کہ انڈیا کے لیے تشویشناک ہے، خاص طور پہ جب حسینہ واجد کو پھانسی کی سزا ہو گئی ہے اور بنگلہ دیش نے ڈیمانڈ کر دیا ہے کہ ان کو ایکسٹریڈائٹ کیا جائے. تو وہ مزید مشکل میں پھنس گئے کیونکہ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی بھی سائن ہوئی ہوئی ہے دونوں کے بیچ میں. لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وہ شاید ان کو ایکسٹریڈائٹ نہیں کریں گے.
کیونکہ اگر ان کو کرنا ہوتا تو اسائلم ہی نہ دیتے ان کو. بالکل. تو یہ بالکل ایک تشویش کی بات ہے. پاکستان اور بنگلہ دیش میں بہت پوٹینشیل ہے، خاص طور پہ میری ٹائم ڈومین میں کولیبریٹ کرنے کا، نیول ڈپلومیسی میں، میری ٹائم سیکیورٹی میں، بلو اکانومی میں. ان تینوں چیزوں میں دونوں ممالک بہت زیادہ آگے بڑھ سکتے ہیں اور بڑھ بھی رہے ہیں. دونوں کے روابط بھی ہیں. آپ دیکھیں کہ فیبرری میں اس سال بنگلہ دیش کے نیول چیف آئے اور ان کا ایک شپ آیا یہاں پہ امن ایکسرسائز میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے، اور صرف 9 مہینے کے بعد پاکستانی CNS اور PNSF بنگلہ دیش میں چلے گئے. اچھا. تو یہ بہت ہی شارٹ ٹائم ہوتا ہے 2 چیفز کی وزٹ کے درمیان، اور یہ ہو گیا، جس کا مطلب ہے کہ آگ دونوں طرف لگی ہوئی ہے، آتش دونوں طرف ہے محبت کی. بالکل ٹھیک. نہیں بہت خوب ہے جی. ہمیں ایک امت ہے، ایک دین ہے اور ایک تاریخ ہے، جڑنا چاہیے، کیوں نہ جڑیں. آج چشتی صاحب، یہ اسی سے جڑا آپ سے بھی موضوع میں دیکھ رہا ہوں کہ بنگلہ دیش کے جو ایئر چیف ہیں، آئی تھنک آفٹر ایجز ان کی پاکستانی ایئر چیف سے ملاقات ہو رہی ہے. جی 90s میں خود بھی بنگلہ دیش گیا ہوا ہوں. یہ وہ وقت ہے جب ہم ان کو بہت سپورٹ کر رہے تھے. ہم نے ان کو F6 جہاز دیے تھے، آلموسٹ گفٹ ہی دیے تھے. اس وقت سے ہم ایئر فورس ان کی ڈیولپ کرنا چاہ رہے تھے اور ان کی مدد بڑی کی تھی ہم نے، اور ہمارے آفیسر ٹریننگ کے لیے بھی گئے تھے. میں جب وہاں اپنے ایک وزٹ پہ گیا تھا شارٹ، لیکن ہمارا مقصد ایک گڈ ول ایکسٹینڈ کرنا تھا، اور مجھے بہت ایک پازیٹیو وائبز آئیں. اس وقت تک ہندوستان کا بہت انفلوئنس نہیں بڑھا تھا جو بعد میں حسینہ واجد کے زمانے میں بڑھا، اور وہ بائی ڈیفالٹ، چاہے ہم نے زیادتیاں کی، ظاہر ہے کریشن آف ایسٹ پاکستان جب بنگلہ دیش میں کنورٹ ہو گیا، ہماری بھی غلطیاں تھیں، ان کو بھی یہ ریئلائزیشن ہوئی کہ ہم اوور آل ایک انڈیپینڈنس تو ہے بٹ ان کی ایک پرائس ٹیگ ہے. یہ بہت پازیٹیو ہوا ہے پاکستان کے لیے. ایک ویکیوم کریٹ ہوا ہے آلموسٹ 16-17 سال کے بعد جو حسینہ واجد نے حکومت کی، وہ ون سائیڈڈ ٹلٹڈ تھا، اور اس دوران انہوں نے انڈینز نے ظاہر ہے بہت میسو سپورٹ کیا ان کو، تاکہ پاکستان پر ان کی ڈیپینڈنسی ٹریننگ سے لے کر اکوپمنٹ سے لے کر کسی طرح کی ملٹری ہارڈ ویئر یا سپورٹ پر پاکستان کو ایلیمنیٹ کر دیا جائے. لیکن ظاہر ہے لوگوں کی اپرائزنگ ہوئی، پولیس اور ملٹری سے کنٹرول نہیں ہوا، تو پھر بائی ڈیفالٹ یا بائی کمپلشن ان کو پھر یہ حکومت آبویسلی ایسے لوگوں کے حوالے کر کے وہ چلی گئی. لیکن یہ بڑا پازیٹیو سائن ہے جس کا آپ کہہ رہے تھے. جنرل مرزا کا بھی، نیول چیف کا بھی، ان کے ایئر فورس چیف بھی انٹرسٹڈ ہیں، اور اسپیشلی آج کل آپ نوٹ کریں الحمدللہ JF-17 تھنڈر جس کی بات کر رہے تھے، کیونکہ اب اسٹیبلش کی ہے اپنی کریڈیبلٹی اس جہاز نے. جیسے ایڈمرل صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ وار ٹیسٹڈ ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے کسی ویپن کا. ویپن پوری دنیا بناتی ہے، بٹ وہ لک فارورڈ کرتی ہے کہ ایسا ویپن جو بنائیں وہ وار میں بھی ٹیسٹ ہو جائے. میں آپ کو ایک افسوسناک بات ایک طرف ضرور توجہ آپ کی دلانا چاہتا ہوں. اسرائیل جتنے ویپن بناتا ہے، اور بدقسمتی سے 20-25 سالوں سے جب وہ اپنی مارکیٹ کرتا ہے، اب آپ ویژولائز کریں جو ویپنز وہ گراتا ہے نہتے فلسطینیوں پر، وہ اپنے ویپن کی مارکیٹنگ کی اور ان کی ایڈورٹائزنگ میں اور ان کی بروشر میں یہ لفظ یوز کرتا ہے بیٹل ٹیسٹڈ یا کامبیٹ پروون. کتنی بدقسمتی ہے کہ ایسے نہتے لوگوں کو کر کے ان کو بھی وہ کامبیٹ پروون کرتا ہے تاکہ اس کی کریڈیبلٹی بڑھ سکے کہ یہ بوم ہے یا یہ جو میزائلز ہے یہ کریڈیبل ہیں کیونکہ یہ ریئل وار لائک سینیریو میں یوز کیے گئے ہیں. تو دنیا کریڈیبلٹی ڈھونڈتی ہے. اب آپ دیکھیں اسرائیل ایتھیکل ہو یا نہ ایتھیکل ہو، لیکن وہ اپنے مارکیٹ کیپچر کرنے کے لیے ایون فلسطینیوں کو جو ٹارگٹ کرتے ہیں اس کو بھی اپنے مارکیٹنگ ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہیں. یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن جو کریڈیبلٹی پھر ہمارے ویپن کی بنی وہ تو اس کا معیار ہی کچھ اور ہو گیا نا. ایک جگہ تو اپنے ہتھے لوگوں پہ گراتے ہیں اور ایک جگہ پہ یہ ہے. اچھا، میں مختصر آپ دونوں کے کمنٹس چاہ رہا ہوں. ایڈمرل صاحب، آپ نے ان کے آرمی چیف کی سٹیٹمنٹ کے وہ جو ٹریلر ہے ابھی 1.0 تھا سندور، اور ابھی مووی باقی تھی، آپ کو لگتا ہے کہ اب بہار کا الیکشن بھی ہو گیا، جیت گئے، کہ انڈیا آنے والے دنوں میں دوبارہ کو حملے کی کوشش کر سکتا ہے؟ مختصر کمنٹس مجھے آپ دونوں کے چاہیے اس سوال کے. جامی، میرا بالکل خیال نہیں ہے کہ انڈیا کوئی ایسا اقدام کرے گا. ان کو دیکھیں، ایک جو کنونشنل ڈسپیرٹی کا ہوا تھا نا، جس پہ شاید ہم بھی بلیو کرتے تھے، انڈینز بھی بلیو کرتے تھے اور دنیا بھی بلیو کرتی تھی، وہ کنونشنل ڈسپیرٹی کا ہوا ہم نے ختم کر دیا ہے، توڑ دیا ہے. اب انڈیا کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو نمبرز اور اسٹرینتھ ہے اور نئے پلیٹ فارمز ہیں، ان کی بیسس پہ وہ ہمارے اوپر چڑھائی نہیں کر سکتا، ہمارے اوپر جیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا. ٹھیک، اٹ ہیز ٹو بی کوالٹی آف ہیومن ریسورس کہ اس کو کیسے وہ یوز کرتے ہیں، اور وہ ہم نے پروف کر دیا ہے. بالکل ٹھیک. تو میرا نہیں خیال کہ اب کوئی ایسی ڈسپیرٹی. چشتی صاحب، یور شارٹ کمنٹ سر اسی کوئری کے اوپر. جی دیکھیے، آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ایڈونچر یا مس ایڈونچر، دیکھیے مئی کے مہینوں میں انہوں نے بہت ہائپ کریٹ کی تھی، ہم بدلہ لیں گے، پانی خون کٹھا نہیں بہیں گے، لوگوں کے ذہن میں ایک غلط ایکسپیکٹیشن پیدا کی. پھر اپنے لیے کیا ٹیک ہوم تھا، یعنی لوگ ایک وار ٹرافی کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ ٹرافی جیت کر آئے ہیں کہ نہیں آئے. پہلے امبیرسمنٹ ہوئی،
अभी भी उनके वॉर ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? पिछली दफा उन्होंने कहा हम पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे, आया सबक सीख लिया पाकिस्तान ने? जवाब है नहीं। वॉर ट्रॉफी को लेकर गए, जवाब है नहीं। अगर क्या उन्होंने साबित कर दिया? उनके तो 45 जहाज ग्राउंड हो गए, मिग 21 जो 65 साल से उड़ा रहे थे, जिनको फ्लाइंग कॉफिन कहते थे, वो भी माइनस हो गया उनकी एयरफोर्स से। तो मैं ये नहीं कह रहा कि कैपेबिलिटी कम हुई है तो वो हमला नहीं कर सकेंगे, लेकिन उनके पास वॉर ट्रॉफी कोई नहीं है। नियत किसी वक्त भी की जा सकती है, कैपेबिलिटी वाइज कोई फर्क नहीं पड़ा उनकी, बल्कि माइनस। बहुत शुक्रिया चिश्ती साहब, फैसल शाह साहब, आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, यहाँ एक छोटी सी ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद। मैंने प्रोग्राम के इंट्रो में इब्तदाई में जिक्र किया था IMF की एक रिपोर्ट का। तो करप्शन जो है वो पाकिस्तान के लिए एक मुस्तकिल चैलेंज करार दे रही है रिपोर्ट। सियासी और मुआशरी अशराफिया जेबें भर रहे हैं, ये खुलासा। पिलैट के सरबराह और पार्लिमानी निज़ाम के ऊपर गहरी नज़र रखने वाले हमारे सीनियर तजिया निगार जनाब अहमद बिलाल महबूब साहब को हमने मुख्तसर ज़हमत दी। बिलाल साहब, ये रिपोर्ट आपने भी देखी होगी, इसका मतलब क्या है? क्या हमारी हुक्मरान जो जमातें हैं, हुक्मरान हैं, उन्हें अंदाज़ा है कि जिससे हम कर्ज लेते हैं वही हमारी छितरोल कर रही है? वही करेंगे जामी साहब, छितरोल, क्योंकि उन्होंने कर्ज वापस लेना होता है ना जी, उनके पैसे डूब जाएंगे अगर वो ये ना करें। तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो करप्शन और गवर्नेंस के बारे में इतना बलीग और जामे और कम्प्रीहेंसिव तज्जिया बहुत कम देखने को मिलता है जितना इस रिपोर्ट पे में नजर आता है। एक तो वो हमारा इनसाइड आउट जानते हैं, डाटा सब उनके पास है, तो उन्होंने उसकी बुनियाद पे बड़ा बेतकल्लुफ, जिसे कहते हैं बला कमो कास्ट, ये तबसरा किया है। और ये इसको हमें पॉजिटिवली लेना चाहिए और इसी के ऊपर इसकी जो 15 रिकमेंडेशन है उनको अपनी मॉनिटरिंग की बुनियाद बनाना चाहिए कि हम ये कैसे आगे बढ़ेंगे। और उन्होंने हर चीज की टाइमलाइन दी हुई है, ये 6 महीने में करेंगे, ये 12 महीने में करेंगे, या 18 महीने में करेंगे। और मेरे ख्याल में ये हमें इस किस्म के एक सफाकाना तबसरे की जरूरत थी। यानी आप कहें ये रियलिटी चेक मिला है? बिल्कुल बिल्कुल। अब बल्कि उन्होंने ये लिखा है बार बार कि ये पाकिस्तान हुकूमत की दरखास्त पे हमने किया है। अच्छा, तो जी हाँ, वो लिखा हुआ उन्होंने। अच्छा, लेकिन उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की। लेकिन अहमद साहब, ये करप्शन की कहानी तो हम जब से जवान हो रहे हैं, बचपन से लेके अब तक सहाफत में आगे यही सुन रहे हैं, अशराफिया करप्ट है, हुक्मरान करप्ट हैं, अशराफिया जेबें भरती है। तो कोई असर भी होता है ऐसी रिपोर्टों का? देखिए, जब अब हम उस स्टेज पे आ गए हैं जिसमें हम बदकिस्मती से एक आज़ाद ममलकत तो है, लेकिन हम एक तलाश कर रहे हैं कि ऐसी कॉलोनियल पावर या सेमी कॉलोनियल पावर जो हमें डिक्टेट करे कि तुम इस तरह करोगे, इस तरह करोगे, जैसा बच्चों को समझाया जाता है ना। हम खुद से ये नहीं करते, वरना ये सारी बातें हमें पता है और इसके ऊपर जो करना है अमल वो भी हमें पता है, लेकिन हमारी सियासी मजबूरियां और मसलियतें ऐसी हैं जो हमें कुछ करने नहीं देती। तो अब ये अगर IMF का, जिसको हम बहुत बात का तनकीद भी करते हैं, अगर वो हमारे सर पे खड़ा रहेगा तो शायद हम करेंगे। अगर हमारे ऊपर छोड़ दिया गया तो मुझे डर है कि शायद ये रिपोर्ट ही रिपोर्ट रहेगी फिर। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब अहमद बिलाल साहब ने गोया इंतहाई जामे अंदाज में इस रिपोर्ट का पोस्टमार्टम किया है पाकिस्तान के तनाजुर में। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतनी, मुलाकात अगले शो में, तब तक के लिए अल्लाह।